फरवरी का महीना था और मई की यकबस्ता हवाएं थीं। बर्फबारी तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन हर जगह बर्फ के असरात अभी भी बाकी थे। रात का वक्त था और मैं अपने मखसूस कमरे में बैठा हुआ था, जहाँ से खिड़की के बाहर का मंजर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई, लेकिन गाड़ी में सवार दो लोगों को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये गाड़ी अब पार्किंग एरिया से दूर खड़ी करने का इरादा रखते हैं, जिस वजह से अब ये दोनों मेरे पास आने वाले थे। वो दोनों लड़का और लड़की थे और लड़के ने आंख मारते हुए मुझे 500 रुपये दिए और कहा कि हमें पार्किंग एरिया से गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी करनी है, बात को समझो। मेरे चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई है, लेकिन 500 रुपये इस काम के लिए बहुत कम है। मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और मैं 500 रुपये के लिए अपना रोज़गार तो नहीं गंवा सकता। मेरा ऐसा कहने पर इसने 2000 का नोट मुझे पकड़ाया तो मैं समझ गया। पहले ही किसी ने बता दिया था कि मैं इस काम के 2000 लेता हूँ, लेकिन इसने अपनी बचत के लिए मुझे पहले 500 रुपये ऑफ़र किए। 2000 रुपये लेकर मैंने इनको इशारा किया कि वो अपनी मतलूबा जगह पर गाड़ी खड़ी कर दें और मुझे वक्त भी बता दें कि कितनी देर तक वो गाड़ी के अंदर रहेंगे, ताकि मैं इतनी देर तक चौकन ना रहूं। इसने बताया कि हमें बस आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। फिर इस लड़के ने अपनी गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और रिवर्स करके पार्किंग एरिया से काफ़ी दूर खड़ी कर दी, जहाँ से कोई भी इन्हें नहीं देख सकता था। इस जगह पर गाड़ी खड़ी करना ममनू था, क्योंकि वह ऐसी जगह थी जो पार्किंग एरिया में नहीं आती थी और वो जगह अच्छे तरीके से नज़र भी नहीं आती थी। इसलिए इस किस्म के लोग इस जगह का इंतखाब करते थे। वो ये गुनाह का काम होटलों में करने से डरते थे, क्योंकि होटलों में अक्सर यहाँ पर छापे पड़ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, तो बहुत से ऐसे जोड़े जो गुनाह का इरादा रखते हैं वो गाड़ी में ही अपना ये काम सर अंजाम देते हैं। मैं इस काम के 2000 लेता और ये बात बहुत से ऐसे जोड़ों को पता थी और इनमें से अक्सर और बेशतर मुझे जानते भी थे। और फिर मेरा पता ऐसे ही लोगों को देते थे और कहते थे कि एक बंदा बैठा है जिसको 2000 हाथ में देना और अपना काम करना। मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी मेरा घर चल सके, इसीलिए मैं इस तरह से गुजारा कर रहा था और हराम और हलाल का फ़र्क किए बगैर मैं ये पैसे वसूल करता था और इसे अपना हक समझता था। जब इन्हें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया तो मैं इनकी जानिब बढ़ा और इस लड़के की कार के सामने आ गया और अपनी शहादत की उंगली से इसकी खिड़की पर दस्तक दी और कलाई पर हाथ रखकर वक़्त का इशारा किया कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। वो दोनों इंतहाई नाज़ेबा हालत में थे, लेकिन मुझे इस किस्म के मनाज़र देखने की आदत हो चुकी थी। इस लड़के ने मुझ पर गुस्सा किया और कहा कि तुम्हें इस तरह से सामने नहीं आना चाहिए, और वो लड़की फ़ौरन अपने भरना कंधे शाल से छुपाने लगी। इस लड़के की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। इसे क्या पता था कि मैं इनके लम्हात को कैमरे में कैद करता हूँ और फारग वक़्त में इनकी वीडियोज़ को देखकर लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। वो लड़का शायद बाहर निकलने के मूड में नहीं था। इसने मुझे मज़ीद 2000 रुपये दिए और मुझे वहाँ से जाने का इशारा किया। मैं देखकर खुश हो गया कि आज मेरी दिहाड़ी 4000 लगी थी। यहाँ पर अक्सर अमीरज़ादे ही अपनी नामहाद महबूबों के साथ आते थे और इस तरह के काम के लिए इस जगह का इंतखाब करते थे। मेरा हाथ गर्म करके चले जाते थे, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि मैं इनके लम्हात को CCTV कैमरे में कैद कर लेता हूँ और मैंने अपने ही पैसों से एक कैमरा लगाया हुआ था कि कभी भी किसी को ब्लैकमेल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर आने वालों को मैं ज़्यादा नहीं जानता था। कुछ चेहरे मेरे लिए अनजान होते थे, कुछ जानने वाले भी होते थे जो हर साल आते थे और हर साल एक नई लड़की के साथ आते थे। आज भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब एक गाड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक लड़के के साथ वहाँ पर आई। मैंने जब इसके चेहरे को देखा तो देखकर दंग रह गया। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि लड़का सांवला सा इंतहाई मामूली नकोश का हामिल था। मैंने इसको रश के आलम में देखा। किस कदर खूबसूरत लड़की इससे नकोश के लड़के के साथ सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि वो एक अमीरज़ादा है। हर बार की तरह मैंने इस बार भी इनकी वीडियो बना ली और इनके जाने के बाद मैंने इस वीडियो को 1-2 बार देखा। इस लड़की को देखकर मेरा दिल ही नहीं भर रहा था। अब तक मैं सिर्फ वीडियोज़ ही देखने की हद तक था और मैंने कभी भी किसी लड़की को ब्लैकमेल करने का भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं जानता था कि वो अमीरज़ादों की महबूबियाँ हैं और जिस तरह वो आती हैं लग रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी और मंशा से आती हैं। लेकिन ये लड़की और इसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आई और वो आते वक्त बेहद खौफजदा थी और इधर उधर देख रही थी, ऐसे जैसे इसे छुपने की कोशिश कर रही हो या ये ख्याल के कोई इसे देख ना ले, कोई इसे पहचान ना ले। मैं समझ गया कि यह लड़की अपनी मर्ज़ी से नहीं आई बल्कि ब्लैकमेल होकर आई है या फिर मजबूरी में आई थी। जो लड़कियां लड़कों के साथ गाड़ी के अंदर बैठकर गलत काम करती थी, इनमें कुछ स्कूल या कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस होती थी तो कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और कुछ अपने मंगेतर के साथ आती थी। मैं सबकी वीडियोस अपने पास महफूज कर लेता। इन वीडियोस को अपने पास महफूज रखने का मकसद ये नहीं था कि मैं इन लड़कियों को ब्लैकमेल करना चाहता था, इनसे पैसे लेना चाहता था, इनके साथ रात वक्त गुजारना चाहता था, बल्कि मैं ये सिर्फ अपने दिल के लिए करता। मुझे ये सब देखने की आदत सी पड़ चुकी थी। ये सब देखते हुए मुझ पर जैसे नशा तारी हो जाता था। हर रोज़ ये सब नए अंदाज में नए चेहरों के साथ मुझे देखने को मिलते।
مگر کبھی کسی لڑکی کے چہرے نے مجھے اپنی جانب نہیں کھینچا تھا۔ جب سے میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میرے دل کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ایک بار بھی اس لڑکی کو حاصل کروں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے، اور اس کے بارے میں معلومات لینا مشکل کام تو تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو اس کام کے لیے ہائر کیا۔ دوبارہ جب بھی وہ لڑکی مجھے نظر آتی تو میں اپنے دوست کو اس کے پیچھے لگا دیتا۔ وہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں مکمل معلومات دے دیتا۔ اب انتظار تھا تو اس لڑکی کا دوبارہ ملنے کا، میرے سامنے آئے اور میں اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کروں۔ میں آدھی رات تک اسی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ جب آنکھیں بند کرتا تو اس کا نازک سراپا آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں بے چینی سے کراوٹیں بدلتا رہتا اور کچھ دنوں کے بعد دوبارہ وہی لڑکی اس لیے لڑکے کے ساتھ وہاں پر نظر آئی۔ اس کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ تبھی میں نے اپنے دوست کو کال کی کہ اس لڑکی کی لوکیشن بتا دی تھی۔ اب میں بالکل مطمئن تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شام تک مجھے اس کی تمام معلومات مل جائیں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ شام کو میرے دوست نے اس کا نمبر، ایڈریس، ہر چیز مجھے سینڈ کر دی۔ میں نے پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نمبر ملایا۔ دوسری یا تیسری بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے غلط نمبر کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں اس کو میسیجز کرتا رہا، کالز کرتا رہا، مگر وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی۔ وہ بہت مغرور تھی اور اس پر غرور سجتا بھی تھا۔ جتنا میں نے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اتنا ہی وہ مجھ سے بے نیازی برت رہی تھی۔ اب میں سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ کیسے بات کروں، اسے کیسے اپنے ساتھ ملنے کے لیے تیار کروں۔ تبھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس پر عمل درآمد کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور میں نے پھر CCTV کیمرے میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ اسے شیئر کیا، جو کلپ سب سے زیادہ خاص تھا۔ اور میری توقع کے عین مطابق اس نے اگلے ہی پل مجھے جواب دیا اور ساتھ ہی مجھے کال کر دی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ شاید سمجھ رہی تھی کہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں، اور جب اس نے اپنے راز یوں کھلتے ہوئے دیکھے تو وہ بے چین ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، آپ کون ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے پاس کیسے آئی؟ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ چڑیا بس جال میں قید ہونے کو تیار ہے۔ میں زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، کس بات کو چھوڑو میں کون ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ میں نے یہ ویڈیو نیٹ پر ڈال دی یا تمہارے گھر والوں کو سینڈ کر دی تو تمہیں کیسا لگے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ بات سن کر وہ ڈر گئی اور کہنے لگی، خدا کے لیے ایسا مت کرنا، ورنہ میرے گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے۔ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، جو تمہیں چاہیے میں تمہیں دوں گی۔ اس کے تیزی سے بولنے پر میرے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے بہت خاص ہو، تم مجھے بہت پیاری لگتی، اور وہ میں تمہیں ملنے پر ہی بتاؤں گا کہ مجھے کیا چاہیے۔ وہ چونک گئی اور کہنے لگی، کیا مطلب، کون سی چیز؟ میں نے اسے کہا کہ یہ جاننے کے لیے میری اگلی کال کا انتظار کرو۔ میں تمہیں جگہ اور وقت بتا دوں گا اور تمہیں وہاں پر پہنچ جانا۔ میں نے کال بند کر دی، مگر اب اس کے بار بار مجھے میسیجز آ رہے تھے جن میں وہ میری منتیں کر رہی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر ایک بار میرے دل کو کچھ ہوا، مگر میں نے اپنے دل کو یہ سوچ کر مضبوط کر لیا کہ ایک بار میں اس کے اپنا مقصد پورا کر لوں تو بعد میں سب کچھ ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اور ویسے بھی میرا مقصد سب کچھ نیٹ پر ڈالنے کا نہیں تھا اور نہ اس کے گھر والوں کو یہ سب کچھ سینڈ کرنے کا تھا، بلکہ میرا ارادہ تو اس سے محض لطف حاصل کرنا تھا۔ پھر میں یہ تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتا۔ یوں بھی تو وہ ان ویڈیوز کی وجہ سے میرے جال میں آ کر پھنسی ہے۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے وہ آفس میں بیٹھا تھا جب وہاں پر ایک گاڑی میں 5 لڑکے آئے۔ انہوں نے گاڑی سب سے الگ تھلگ جگہ پر کھڑی کی۔ تبھی میں یہ دیکھ کر چونک گیا کہ ہو نہ ہو اس گاڑی میں ضرور کچھ خاص ہونے والا ہے، تبھی تو انہوں نے سب سے الگ جگہ پر گاڑی کھڑی کی ہے۔ یہ دیکھ کر الرٹ ہو گیا اور آنے والے سنسی خیز وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ تبھی جو میں نے منظر دیکھا، 5 لڑکوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو دیکھنے میں 10 یا 12 سال کی تھی۔ وہ بچی بہت بری طرح خوفزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ وہ بچی اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی اور بے تحاشا ڈری سہمی تھی۔ ان لوگوں نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ اب وقت نہیں تھا کہ میں آفس میں بیٹھ کر ان بچی کی بربادی کا تماشا دیکھوں۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور گارڈ کو الرٹ کر کے اپنے ساتھ لے کر اس گاڑی کے پاس پہنچا۔ وہ لڑکے مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ وہ بچی ان کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے لڑکے کو غصے سے گاڑی سے باہر نکالا۔ دونوں گارڈز اب میرے ساتھ یہاں پر پہنچ گئے۔ وہ لڑکے کسی امیر خاندان کے لگ رہے تھے اور مجھے اس بات پر ڈرانے اور دھمکانے کی دھمکیاں دے رہے تھے، اگر یہ بات پولیس کو بتائی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے ان کی بات کو مکمل سنا اور کہا کہ جو بھی ہے یہ پولیس کیس ہے، آپ لوگوں کو جو بھی کچھ کہنا ہے ان سے کہنا، اب پولیس ہی تم لوگوں سے نپٹے گی۔ وہ لڑکے مسلسل مجھے اس بات سے دور رہنے کے لیے اکسا رہے تھے، مگر میں ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ تبھی میں نے اپنے دوست کو کال کی جو کہ انسپیکٹر تھا۔ وہ فوراً ہی یہاں پر آ گیا۔ اسی دوران میں نے لڑکی کو گاڑی سے نکال لیا تھا اور اسے اپنے آفس میں بٹھا لیا تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ معصوم تھی، بہت ہی پیاری تھی۔ مجھے اس میں انجانی سی کشش محسوس ہونے لگی اور تبھی میری نگاہوں کے سامنے کسی کا معصوم چہرہ آ گیا۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارے پاپا کا کیا نام ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟
یہ سن کر بچی نے رونے والی شکل بنا لی۔ میرے پاپا فوت ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا اور پھر میں نے بچی سے کہنے لگا کہ میں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد تمہاری مما کے پاس لے جاؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ کیا تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ لڑکی نے فوراً مثبتاً انداز میں سر ہلایا اور اپنا ایڈریس فر بتانے لگی۔ مجھے لڑکی کی ذہانت بہت پسند آئی۔ میں اس کے ساتھ دلچسپی سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، تبھی میرا دوست بھی یہاں پر آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے اچھا کیا جو بچی کو درندوں سے بچا لی، ورنہ اس کی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی۔ مجھے بچی بہت پسند آئی تھی اور پھر اس سے ایک پل میں علیحدہ ہونے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ جب میرے دوست نے کہا کہ میں اسے اس کے گھر کا پتہ لے کر اسے وہاں پہنچا دیتا ہوں، اس کے گھر والے بھی پریشان رو رہے ہوں گے، میں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ایڈریس اس بچی کو معلوم ہے۔ جب ہم اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچے تو گھر کے آس پاس کافی ساری عورتیں جمع تھیں جو آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ گھر کا دروازہ کھلا اور جب ہم وہاں پر پہنچے تو عورتیں بچی کو دیکھ کر کہنے لگیں، ارے شیزہ تو یہ رہی، ارے شیزہ کہاں تھی تم، ارے شیزہ کہاں تھی تم، تمہاری ماں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ غرض یہ کہ چاروں طرف سے عورتوں کی بن کے آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور ہم دونوں کو اندازہ ہو گیا یہ گھر اسی بچی کا ہے۔ یہ دیکھ کر ہمیں تسلی ہوئی۔ پھر ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی ساری عورتیں جمع تھیں۔ ایک لڑکی کی رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اس کی ہماری طرف کمر تھی اور بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ محلے کی ایک عورت نے اس سے نہ جانے کیا پوچھا تو وہ کہنے لگی، میں چھٹی کے وقت شیزہ کو اسکول لینے گئی تھی تو اسکول والوں نے کہا کہ آج شیزہ اسکول ہی نہیں آئی، جبکہ میں خود سے اسے تیار کر کے اسکول چھوڑنے گئی تھی۔ آج مجھے آفس سے تھوڑی دیر ہو رہی تھی، تبھی میں نے اسکول سے تھوڑا پیچھے ہی اسے روانہ کر کے اپنے آفس چلی گئی۔ جب اسکول والوں نے مجھے یہ بات کی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ پھر میں گھر میں آئی تو گھر پر بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی دوستوں سے آس پاس ہر جگہ سے پوچھا، سب اس بات سے لا علم تھے۔ وہ روتے روتے نڈال ہو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ یہ آواز مجھے اپنی لگ رہی تھی، سنی لگ رہی تھی، اور اب میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ تبھی وہ بچی فوراً آگے بڑھی اور مما کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت بری طرح رو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کافی دیر تک میں اور میرا دوست ان کے سنبھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ تب وہ بچی سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں پر تھی، میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور تم اسکول میں کیوں نہیں گئی، اسکول سے کہاں پر چلی گئی تھی، جانتی ہو تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہی تھی، کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ اکیلے مت جایا کرو، مگر تم میری بات سنتی ہی نہیں ہو۔ وہ اسے چومے جا رہی تھی اور ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنی باتیں کر رہی تھی۔ اب اس کی فکر ختم ہو گئی تھی، اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تبھی شیزہ نے ہماری طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، میں ان انکل کے ساتھ تھی، یہ مجھے لے کر آئے ہیں۔ اس لڑکی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جہاں کی تہاں رہ گئی اور میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر گویا پتھر کا بت بن گیا۔ جب دونوں بے دھیانی میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، میرے دوست نے ہمارے تاثرات دیکھے تو چونک گیا اور مجھے کونی مار کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے، یہ تمہیں کیوں ایسے دیکھ رہی ہے، کیا تمہیں ایک دوسرے کو جانتی ہو؟ مگر میں نے کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے گھر آ گیا اور شہزیب مجھے پکارتا رہا۔ بیسن کے آگے کھڑے ہو کر میں اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا اور جب شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اس کا عکس نظر آنے لگا، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی شرارت کرتے ہوئے، کبھی غصہ کرتے ہوئے۔ میرے اندر جیسے کچھ جل رہا تھا۔ میں باتھ روم سے سیدھا کمرے میں آ گیا۔ کتنے گلاس میں نے پانی کے چڑھا لیے، مگر میرے اندر کی آگ جیسے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آج کتنے سالوں بعد میرا اس کا سامنا ہوا، اور وہ بھی ایسی صورتحال میں یہ سوچ کر بھی حیران ہو رہا تھا کہ یہ کتنی بدحال ہے۔ وہ بچی کون تھی؟ وہ کتنی بدحال کیوں تھی؟ وہ بچی کون تھی؟ کہیں وہ میری بیٹی تو نہیں؟ اس بات کا جواب تو نہیں دے سکتا تھا، تبھی دروازے پر بیل بجنے لگی۔ سامنے شہزیب کھڑا تھا۔ وہ حیران پریشان سا کمرے میں آیا، میری حالت دیکھ کر بکھلا گیا اور کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہو؟ تم وہاں سے کیوں بنا کچھ کہے چلے آئے؟ تمہیں پکارتا رہا اور تم نے کوئی میری بات ہی نہیں سنی۔ میں بے دم سا ہو کر اپنے بیڈ پر گر گیا۔ اس نے میرے دونوں بازو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا اور کہنے لگا، تمہارے اس طرح دیکھ کر میں پریشان ہو رہا تھا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے، اور وہ لڑکی کون تھی؟ وہ بھی تمہیں دیکھ کر تمہاری طرح پتھر کی مورت کیوں بن گئی تھی؟ میں نے اسے کہا کہ آج سے 13 سال پہلے میری عارفین سے شادی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، مگر نہ جانے کیسے ہمارے درمیان رفتہ رفتہ بدگمانیاں پیدا ہونے لگیں، جنہیں نہ اس نے دور کرنے کی کوشش کی اور نہ میں ہی۔ آفرین کو شک کرنے کی عادت تھی، وہ ہر بات پر مجھ پر شک کرتی، نہ ہی وہ میری عزت کرتی، نہ ہی میری امی کی، یہاں تک کہ جب ہمیں اللہ پاک نے ایک پیاری سی بیٹی عطا کی، تب بھی اس میں بالکل بھی تبدیلی واقع نہیں۔ وہ ویسی کی ویسی ہی ضدی تھی اور خود سے اس نے بدلنے کی کوشش نہیں کی، مگر شاید وہ خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتی تھی، یا پھر شاید وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو ضرور خود کو میری پسند کے مطابق ڈال لیتی۔ ایک دن مجھے ضروری میٹنگ کے سلسلے میں سے باہر جانا تھا اور میں آدھی رات کو گھر واپس آیا۔ اس دوران بار بار اس کی کالز آ رہی تھی۔ میں میٹنگ میں تھا، بار بار اس کی کالز کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہو رہا تھا اور یہ دل میں جنجلا بھی رہا تھا۔
میں نے اسے منع کیا تھا کہ مجھے کال نہیں کرنی، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح میری بات نہیں سنی، اور پھر میں نے غصے میں آ کر موبائل ہی آف کر دیا۔ آدھی رات جب میں گھر آیا تو یہاں تو اس نے گویا طوفان کھڑا کیا ہوا تھا، پورے کمرے کا سامان یہاں سے وہاں بکھرا پڑا تھا۔ وہ غصے سے چلا رہی تھی۔ اماں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ جب میں نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چلانے لگی۔ کہاں پر تھے؟ کس کے ساتھ تھے؟ ابھی بھی گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں پر رہتے۔ میری برداشت کی حد یہاں تھی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور اسے کہا کہ آج کے بعد مجھے شکل مت دکھانا۔ اس وقت وہ بیٹی کو اٹھا کر کمرے سے باہر آ گئی، اور اگلے دن میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ صبح میں واپس چلا گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ واپس آ کر اسے منا لوں گا، مگر جب میں واپس آیا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی کہ وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر چلی گئی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے میری ایک بھی نہیں مانی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، کوئی دوست بھی نہیں تھا، تو وہ سارے زمانے سے جیسے خفا تھی۔ اور اب میں اس کو کہاں ڈھونڈتا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کہاں گئی ہے۔ پھر کتنے سال گزر گئے، اب تو اماں بھی نہیں رہیں۔ وہ مجھے بار بار اس کا نام یاد دلاتی، مجھے اس کو ڈھونڈنے پر ضد کرتی۔ رفتہ رفتہ میں نے ان کی تلاش میں نکلنا چھوڑ دیا، اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ میرے سامنے آئی تھی۔ شہزیب سانس روک کر میری ساری بات سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچی تمہاری ہے، یہ بیٹی ہے تمہاری؟ یہ بات آتے ہی میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں نے کبھی بھی کسی غیر عورت کو آج تک نہیں چھوا تھا، اور اب اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے گناہ کرنے کی خواہش کی، اور گناہ کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بھی کسی کے بیٹی کے ساتھ کرنے جا رہا تھا، وہی کچھ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے، اور میرا چہرہ زرد ہو گیا۔ میری حالت دیکھ کر شہزیب گھبرا گیا۔ تمہاری بیٹی کو تمہاری اب بابی سے معافی مانگ لینی چاہیے اور انہیں اپنے گھر میں لے آنا چاہیے۔ تم نے دیکھا نہیں ان کی حالت کس طرح کی ہو گئی ہے۔ وہ بچی کو پالنے کے لیے وہ ایک آفس سے دوسرے آفس میں نوکری کریں گی، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ باپ کے پاس تو بہت پیسے ہیں، لیکن مگر بچی غریبوں کی طرح پل رہی ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا، اور پھر خود کو اس کے سامنے جانے کے لیے تیار کرنے لگا۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن میں وہاں پر گیا تو شاید وہ میری ہی منتظر تھی۔ کافی دیر کے بعد میرے ہونٹوں نے جنبش کی، اور میں نے اسے کہا کہ گھر چلو، تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ بھی بنا کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑی۔ شاید گزرے وقت کے ساتھ اس کی بھی ضدی طبیعت پر اثر ڈالا تھا۔ پھر وہ میرے ساتھ گھر آ گئی۔ جب شیزا کو پتہ چلا کہ میں اس کا پاپا ہوں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، اور کہنے لگی کہ ڈیڈا آپ اللہ میاں کے پاس سے کب آئیں؟ اور میں ہر روز دعا کرتی تھی کہ میرے پاپا اللہ میاں سے واپس آ جائیں، میرے لیے ڈھیر سارے تحفے لے کر آئیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے خود کے ساتھ لگا لیا، اور ایک شکوہ بری نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ تو وہ گھر کا راستہ جانتی تھی تو وہ آ بھی سکتی تھی، مجھ سے معافی مانگ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ میری بیٹی کو ترسا کر زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، وہ بدل گئی تھی۔ میں نے بھی وہ تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی۔ اب میں کسی کا بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بھی ایک بیٹی دی ہے، اور جو کچھ بھی ہے کسی بھی کی بیٹی کے ساتھ کروں گا، کل کو وہی میری بیٹی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو بھی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور اسے کال کر کے معذرت کی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے معاف کرو۔ یہ سن کر لڑکی کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا خوش ہو گئی۔ ایسے ہی میں نے فون بند کرنے سے پہلے ایک نصیحت کی، کبھی بھی ایسا کوئی کام مت کرنا جو تمہارے بابا کا سر جھکا دے۔ اسے میری بات سمجھ میں آئی یا نہ آئی، مگر مجھے سمجھ میں آ گئی۔ ان لڑکوں کو بھی میں نے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کے لیے فیصلہ کیا۔ آفرین نے بتایا کہ وہ اسے آفس سے آتے جاتے چھیڑتے تھے، اور آخری بار حد پار کرنے پر اس نے تنگ آ کر ایک لڑکے کو تھپڑ مار دیا۔ اس لڑکے نے جب اتنے لوگوں کے سامنے تھپڑ کھایا تو اس بات کو اپنی انسلٹ محسوس کیا، اور آفرین سے بدلہ لینے کے لیے اس نے شیزا کو اغوا کر لیا۔ تو وہ شکر کیا کہ میں نے دیکھ لیا، ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ ساری زندگی خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔